मौरकीन फरमाते हैं हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज की आंखों में आंसू थे। अपने नाना जान का रोज़ा उन्होंने छोड़ा है, हुजूर का दर छोड़ा है। मदीने से जब रुखसत हुए पलट पलट के हुजूर के रोज़े को देख रहे थे। वजह क्या थी? कई महीने हुजूर के रोज़े पर ठहरे थे। आज अगर चंद दिन हम में और आप में से कोई जा करके हुजूर के रोज़े पर ठहर जाए, जा करके 40 या 50 वक्त की नमाजें अगर 7-8 दिन, 1 हफ्ते, 10 दिन में पढ़ ले, जब वापसी का वक्त होता है तो लोग यही कहते हैं, दिल तो यही करता है कि जिस्म से रूह निकल जाए और ये हुजूर के कदमों में जन्नतुल बकी में दफन होना हो। लेकिन हमें मदीना छोड़ना गवारा नहीं है, इसलिए कि मदीना वो है जिसके बारे में हम और आप पूरी जिंदगी यही दुआ करते रहे, सिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहाँ पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। मदीना वो है जिसके बारे में आला हज़रत फरमाते हैं, फिर के गली गली तबाह तो गरे सबकी खाए क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों। मदीना वो है जिसके बारे में आला हज़रत फरमाते हैं, हाजियों आओ शहंशाह का रोज़ा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। मदीना वो है जिसके बारे में हम सबके पीरो मुर्शिद हुजूर ताजुल शरिया फरमाते हैं, दागे फुर्कते तैबा कल्बे मुज़महिल जाता, काश गुंबदे खजरा देखने को मिल जाता। तवज्जो करें आप, हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज ने मदीना छोड़ा, हिंदुस्तान की जानिब निकले। देखें एक वक्त था जब अल्लाह के नबी ने, उनके नाना जान ने मक्का छोड़ा था और हुजूर मदीना आए। जरा गौर करें आप, जब इस्लाम के फैलाने की बात थी हुजूर ने मक्का छोड़ा तो मदीना आ गए थे। उसी इस्लाम को जब बचाने की बात आई है, उनके नवासे इमाम हुसैन ने मदीना छोड़ा है और वो करबला की सरजमीन पर चले गए हैं। उसी इस्लाम को जब फैलाने की बात आई है तो अल्लाह ने हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज को हिंदुस्तान की सरजमीन पर भेजा है। उसी इस्लाम को जब फैलाने की बात आई है तो अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर सैयदना सालार मसूद गाजी को हिंदुस्तान की सरजमीन पर भेजा है। उसी इस्लाम को जब फैलाने की बात आई है, अल्लाह तबारक व तआला ने मखदूम सिमला को हिंदुस्तान की सरजमीन पर भेजा है। और उसी इस्लाम को जब बचाने की बात आई है तो अल्लाह तबारक व तआला ने इसी हिंदुस्तान में बरेली की सरजमीन पर इमाम अहमद रजा को पैदा फरमाया है, जिन्होंने मज़हब इस्लाम की हिफाजत की है, मज़हब इस्लाम का तहफ़्फ़ुज़ किया है। इसीलिए आज दुनिया कहती है वादी रजा की कोहे हिमालय। तवज्जो करें आप, मेरा बताने का मकसद और मतलब ये है, बस हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज की जिंदगी का एक बाब जो मैं आप सबके सामने छेड़ करके उसको समेटना चाहता हूँ। तवज्जो आपकी, देखें आप कितने लोगों ने कलमा पढ़ा? 90 लाख लोगों ने। आज है इस दौर में कोई ऐसा मुबल्लिग, बड़े से बड़ा मुबल्लिग जो इतने लोगों को, क्या 9-10 लोगों को भी कलमा पढ़ा सके हिंदुस्तान की सरजमीन पर? है कोई ऐसा? आज आप देखें, अगर कोई किसी एक को मुसलमान बना दे, और यही नहीं, अगर कोई किसी मुल्हिद से बैठ करके कहीं डिबेट कर ले, सिर्फ डिबेट कर ले, आप सब जानते हैं मैं किसकी बात कर रहा हूँ। अभी जो डिबेट हुई है मुल्हिद जावेद अख्तर से बैठ करके, किस पर? डज गॉड एग्जिस्ट, यानी खुदा का वजूद है कि नहीं है, उस पर बहस हुई है। आज पूरी दुनिया उस मौलवी को जान भी रही है और उसके गुणगान भी कर रही है। सिर्फ एक मुल्हिद से अगर बहस कर ले, लेकिन आप हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज की जिंदगी को देखें, वो हिंदुस्तान की सरजमीन पर आए हैं। हिंदुस्तान उस दौर में कुफरिस्तान था, आप हिंदुस्तान की सरजमीन पर आए हैं और इस तरह आपने मज़हब इस्लाम की तबलीग की है कि आपने 1-2 लोगों को नहीं तो 4000 लोगों को नहीं बल्कि 90 लाख लोगों को कलमा पढ़ा करके आपने इस्लाम में दाखिल फरमा दिया है। मेरे बताने का मतलब ये है कि आखिर कौन सी चीज थी ऐसी कि हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज ने इतने लोगों को कलमा पढ़ा के मुसलमान कर दिया। सबकी गर्दनों पे तलवारें रखी थी, सबकी सरों पे ले जा करके गन पॉइंट पे आपने कहा था कलमा पढ़ लो? नहीं। वजह क्या थी? जरा आप गौर करें। ये हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज का इखलाक था कि आपके इखलाक को लोगों ने देखा है तो कलमा पढ़ने के लिए तैयार हो गए। जरा तवज्जो करें, हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज है, हिंदुस्तान की तरफ आपने सफर शुरू किया है। 40 लोग आपके साथ में, 40 फकीरों का काफिला है और तारीख हमें ये बताती, उठा के देखिए आप हिंदुस्तान की तारीख को, आप देखिए तारीख इस्लाम को, पढ़िए आप हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज की जिंदगी को। जब हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज 40 लोगों के काफिले के साथ इस हिंदुस्तान की सरजमीन पर आ रहे थे, उस दौर में एक बादशाह गुजरा है जिसका नाम मोहम्मद गौरी
غوری ہے، اس نے کئی حملے ہندوستان پر کیے تھے، لیکن جب بھی وہ حملہ کرتا تھا لاکھوں کی فوج کے ساتھ، لیکن یہاں کے جو راجا مہاراجا تھے ان کے سامنے وہ ٹک نہیں پاتا تھا، ہار کر کے واپس چلا جاتا تھا۔ جس دور میں حضور خواجہ غریب نواز ہندوستان کی سرزمین پر آ رہے تھے، اسی وقت میں محمد غوری نے ہندوستان پر حملہ کیا، ہار کر کے واپس جا رہا تھا۔ اس نے راستے میں دیکھا کہ چند لوگ کئی ٹھہرے ہوئے ہیں، کئی پڑاؤ کیے ہوئے ہیں، چند لوگوں کا قافلہ ہے۔ اس نے ان لوگوں کو بلایا۔ جب حضور خواجہ غریب نواز محمد غوری کے سامنے پہنچے، اس نے پوچھا بابا کہاں کا ارادہ ہے؟ حضور خواجہ غریب نواز نے کہا ہندوستان فتح کرنے کا ارادہ ہے۔ اس نے کہا بابا شاید آپ کا دماغ نہیں کام کرتا ہے، آپ اللہ کے فقیر ہیں، لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ آپ کا دماغ قاعدے سے کام نہیں کر رہا ہے۔ آپ نگاہیں اٹھا کر کے دیکھیے، یہ میری لاکھوں کی فوج توجہ کرے۔ اس نے کہا ان کے پاس اسلحے بھی ہیں، ان کے پاس طاقت بھی ہے، ان کے پاس ہجوم بھی ہے، ان کے پاس قوت بھی ہے۔ ہم نے لاکھوں کی تعداد میں کئی مرتبہ ہندوستان پہ حملہ کیا ہے، لیکن ہم کامیاب نہ ہو سکے ہیں، ہندوستان کو فتح نہیں کر سکے ہیں۔ آپ چند فقیروں کا قافلہ ہے، دیکھنے میں اتنے کمزور معلوم ہوتے ہیں، کھانے پینے کا صحیح انتظام بھی آپ کے پاس نہیں ہے۔ لاہور لشکر تو دور کی بات ہے، اسلحے تو دور کی بات ہے، تلوار تو دور کی بنیاد بات ہے، آخر آپ ہندوستان کو فتح کیسے کریں گے؟ تو اس وقت حضور خواجہ غریب نواز نے ایک تاریخی جملہ ارشاد فرمایا تھا۔ آپ نے کہا تھا اے محمد غوری سن، تو نے ہندوستان کو جیتنے کی کوشش کی ہے تلوار کی بنیاد پر، لیکن میں ہندوستان کو تلوار کی بنیاد پر نہیں بلکہ اپنے کردار کی بنیاد پر۔ یہی وجہ ہے کہ جب حضور خواجہ غریب نواز ہندوستان کی سرزمین پر آئے ہیں، کوئی تاریخ اٹھا کر کے آپ دیکھ لیجئے، اسلام آپ کو کوئی تاریخ ایسی نہیں ملے گی، اسلام میں آپ کو کوئی ایسا اسلامی چیپٹر آپ کو نہیں ملے گا کہ حضور خواجہ غریب نواز نے ہندوستان کی سرزمین پر آ کے تلوار اٹھائی ہو یا آ کے تلواروں سے مقابلہ کیا ہو، کفر کا نہیں۔ آپ نے ایسا اخلاق لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے کہ لوگوں نے آپ کو آپ کے اخلاق کو دیکھا ہے اور کلمہ پڑھنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں۔ آپ نے کہا تھا اے بادشاہ سن، ایک وقت آئے گا کہ تلوار کی بنیاد پر ہندوستان کو فتح کرنے کی بات کر رہا ہے، میں ہندوستان کو تلوار کی بنیاد پر نہیں بلکہ اپنے کردار کی بنیاد پر فتح کروں گا۔ ذرا آپ دیکھیں، بس یہی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اخلاق، کردار، اگر آپ سچی محبت حضور خواجہ غریب نواز سے کرنے والے ہیں اور ان سے محبت کرتے ہیں تو آپ کو اپنے کردار میں تبدیلی لانی ہوگی، آپ کو اپنے اخلاق میں تبدیلی لانی ہوگی۔ اگر آپ چاہتے ہیں آج آپ کو دیکھ کر کے اگر کوئی مذہب اسلام کی تعریف کرے یا مذہب اسلام کی طرف اٹریکٹ ہو جائے، مائل ہو جائے، تو آپ کو اپنے اندر تبدیلی لانی ہوگی۔ دیکھیں آپ حضور خواجہ غریب نواز کے اخلاق ہو، جب آپ ہندوستان کی سرزمین پر آئے بڑی تیزی کے ساتھ آپ نے مذہب اسلام کی تجویز و اشاعت ہندوستان کی سرزمین پر کرنی شروع کی ہے، آپ نے اسلام کی تبلیغ شروع کی ہے، لوگ آپ کے اخلاق کو دیکھتے تھے، کلمہ پڑھنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے۔ یہاں کے راجا مہاراجا جب پوری طریقے سے پریشان ہو گئے، اور خاص طور سے ہندوستان کا بڑا مہاراجا جسے رائے بطورہ کہتے ہیں، جب وہ بہت پریشان ہو گیا، اس نے دیکھا ایک فقیر آیا ہے جو بظاہر کوئی نیا مذہب لے کے آیا ہے، اس مذہب کی وہ تبلیغ کر رہا ہے، لوگ اس کی باتوں کو سنتے ہیں، اس کا چہرہ دیکھتے ہیں اور اس کے مذہب کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اس نے ایک شخص کو بلایا اور وہ اپنے وقت کا پیشہ ور قاتل تھا۔ اس نے کہا سنو، یہ تو فقیر باہر سے سفر کر کے آیا ہے، میں چاہتا ہوں تم اسے قتل کر دو، اگر تم نے اسے قتل کر دیا تو ہندوستان کی آدھی حکومت تمہیں دے دی جائے گی۔ کتنی حکومت؟ آدھی حکومت۔ دیکھیں یہ جو ہندوستان ابھی آپ کو نظر آتا یہ نہیں، اس دور میں کم سے کم 2 ملک اس میں اور شامل تھے، 2 ملک کی شمولیت اس وقت اس میں اور تھی۔ اس نے کہا اگر تم نے حضور خواجہ غریب نواز یعنی جو باہر سے مذہب اسلام کی تجویز و اشاعت کر رہے آئے ہیں، جو اپنے مذہب کا پرچار کر رہے ہیں، اپنے مذہب کی تبلیغ کر رہے ہیں، اگر تم نے انہیں قتل کر دیا تو تمہیں ہندوستان کی آدھی حکومت دے دی جائے گی۔ اس شخص نے تیاری کی ہے اور ان فرماتے اس نے اپنے ساتھ خنجر لیا ہے، بڑا تیز خنجر، اور اس نے اس خنجر کو اپنے جسم کے اندر، کپڑوں کے اندر چھپایا ہے اور حضور خواجہ غریب نواز کی محفل میں جا کر کے بیٹھ گیا ہے۔ حضور خواجہ غریب نواز نے لوگوں کو بات و نصیحت کرنی شروع کی ہے، آپ نے تقریریں کرنی شروع کی ہے۔ جب آپ تقریر کر چکے، آپ نے مجمع سے عام طور پر کہا اب تم میں سے جس کی جو بھی حاجت ہو وہ اپنی حاجت کو مجھ سے پورا کر سکتا ہے۔
آپ نے کہا جو بھی حاجت ہو وہ اپنی حاجت کو مجھ سے پورا کر سکتا ہے. لوگ آپ کی بارگاہ میں آتے رہے, جن کو سوالات کرنے تھے وہ سوالات کرتے رہے, جن کو دعائیں کروانی تھی وہ دعائیں کرواتے رہے. وہ شخص جو آپ کو قتل کرنے کا ارادہ لے کے آیا تھا بالکل سامنے بیٹھا تھا. حضور خواجہ غریب نواز نے پھر کہا جس کو جو ضرورت ہے آ کے اپنی ضرورت کو مجھ سے پورا کر لے. لوگ آتے رہے, اپنی ضرورت کو پورا کرتے رہے. پھر حضور خواجہ غریب نواز نے اس کی طرف دیکھ کر کے کہا, آپ نے کہا اگر تمہیں بھی کوئی ضرورت ہے تو آ کر کے اپنی ضرورت کو مجھ سے پورا کر لو. اس نے کہا میں کسی ضرورت سے نہیں آیا تھا, کسی کام سے نہیں, بلکہ میں آپ کی گفتگو سننے آیا تھا. کتنی اچھی گفتگو آپ کرتے ہیں, میں تو آپ کی باتیں سننے آیا تھا, کتنی اچھی باتیں آپ کرتے ہیں. حضور خواجہ غریب نواز نے کہا اگر دینی مجلسوں میں جایا جاتا ہے, اگر دینی محفلوں میں جایا جاتا ہے تو کیا اپنے ساتھ خنجر لے کے جایا جاتا ہے؟ تو اس نے کہا خنجر رکھنا یہ تو ہندوستان کے بہادر نوجوانوں کی نشانی ہے, یہ تو بہادری سمجھی جاتی ہے کہ اگر ہم اپنے پروٹیکشن کے لیے, اپنے تحفظ کے لیے اپنے ساتھ خنجر لے کر کے چلے. حضور خواجہ غریب نواز نے کہا خنجر رکھنا یہ بہادروں کی نشانی تو ہو سکتی ہے, لیکن کسی کے قتل پر آدمی سودا کرنا یہ بھی کیا ہندوستانیوں کی بہادروں کی نشانی ہے. آپ نے کہا تو نے کہا خنجر تو میں ساتھ میں لے کے آیا ہوں, لیکن اپنے تحفظ کے لیے لے کے آیا ہوں, لیکن کیا رات کے اندھیرے میں بیٹھ کر کے کسی کے قتل پر آدھی سلطنت کا سودا کرنا یہ بھی ہندوستان کا رواج ہے. اس نے خنجر نکالا ہے اور لے جا کے حضور خواجہ غریب نواز کے قدموں میں رکھا ہے. اس نے کہا میں نادان تھا جو ایسی عظیم ہستی کو قتل کرنے کے لیے آیا تھا. حضور خواجہ غریب نواز سے اس نے کہا اب میں آپ کا ہوں, چاہے تو آپ قتل کے بدلے میں مجھے قتل کر دیں, میں آپ کے قتل کا ارادہ لے کے آیا تھا, اور چاہے جو آپ میرے ساتھ کریں. حضور خواجہ غریب نواز نے اس کے ہاتھ کو پکڑا ہے. آپ مسکراتے ہیں, آپ کہتے ہیں میرا تعلق ایسے خاندان سے ہے جہاں اپنی جان کے دشمنوں کو بھی معاف کر دیا جاتا ہے. حضور خواجہ غریب نواز نے کہا سن, تو مجھے قتل کرنے آیا تھا, جب میں اپنی جان کے دشمن کو معاف کرتا ہوں. انہوں نے کہا جب آپ نے مجھے معاف کر دیا ہے اب مجھے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے, آج سے میں آپ کا غلام ہوں. پہلے آپ مجھے اس مذہب کا کلمہ پڑھائیے جس مذہب کا پیغام لے کر کے آپ آئے ہیں. ارے جب آپ کے اخلاق کا یہ عالم ہے تو جس نبی کا کلمہ آپ پڑھتے ہیں ان کے اخلاق کا عالم کیا ہوگا. انہوں نے کہا لوگوں گواہ رہنا, میں ان کے مذہب کا کلمہ پڑھتا ہوں اور ان کے ہاتھ پر میں ایمان لے آتا ہوں. اس طرح دیکھیں آپ مذہب اسلام حضور خواجہ غریب نواز نے اپنے اخلاق سے پھیلایا ہے. اس نے کہا جب آپ کے اخلاق کا یہ عالم ہے تو آپ جن کی نسل میں ہیں یا جس نبی کا پیغام لے کر کے آپ ہندوستان کی سرزمین پر آئے ہیں, جس نبی کا کلمہ آپ پڑھتے ہیں ان کے اخلاق کا عالم کیا ہوگا. ذرا توجہ کریں, آج ضرورت ہے ہمیں اپنے اخلاق میں تبدیلی لانے کی. قتل کیا, اگر ہم یہ سن لیں کہ کوئی ہمیں گالی بھی دیتا ہے تو جب تک ہم اس کا برا نہ کر دیں تب تک سکون سے نہیں بیٹھتے ہیں. قتل تو دور کی بات ہے, یہاں اگر بھیڑ میں کسی کا پیر بھی آپ کے پیر پر پڑ جائے یا ہم لوگوں کے پیر پر پڑ جائے, جب تک آپ اسے کوئی الٹا سیدھا سنا نہ دے تب تک دل کو سکون نہیں پہنچتا ہے. لیکن آپ اپنے بزرگوں کی زندگی کو دیکھ لیں, اس طرح اسلام نہیں پھیلا ہے, مسلمان اس طرح نہیں گزرے ہیں. آپ کے اثرات دیکھیں, لوگ قتل کرنے کے لیے آتے تھے لیکن وہ اپنے قاتل کو بھی معاف کر دیا کرتے تھے. اس لیے ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا کہ تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو, ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو, ہر کوئی مستی میں جو کہ تن آسانی ہے. تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی ہے, حیدری فقر ہے نہیں دولت عثمانی ہے, تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے.